नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वहाब, आपका होस्ट, और मैं हाज़िर हूं आपके सामने आज एक नए मौजू के साथ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इस्लाम और हमारे रोज़मर्रा के मामलात। हम इसको कोशिश करेंगे कि रोज़े के साथ भी लिंक करने की कोशिश करें। नाज़रीन, कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था और वो बहुत मुतासिर कुन पोस्ट थी। अपने उसके मुतासर करने के असलूब के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा सवाल अपने साथ लिए हुए थी। सवाल ये था कि पाकिस्तान में सालाना लाखों लोग हज करते हैं। तबलीगी हमारे पास जो इज्तिमा होता है उसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। हम रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े बड़े खुशू व खुज़ू के साथ रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। हम भूखों को भी खाना खिलाते हैं। हम मुहर्रम अल हराम में हज़ारों लाखों अज़ादार सड़कों पर, अपने इबादत गाहों में, हर जगह पे अपने हम गम का इज़हार करते हैं, इस्लाम से अपनी वालिहाना वाबस्तगी का इज़हार करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो लाज़वाल करबला की कुर्बानी है, उसके उस कुर्बानी के साथ हम अपनी जज्बाती वाबस्तगी और अपना तन मन धन कुर्बान कर देने का इज़हार करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों-ए रसालत पर हम अपने सर कटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अलगर्ज़, ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें हम इबादात से पीछे रहने की कोशिश करते हों या हम इबादात में डंडी मारने की कोशिश करते हों। आप रमज़ान मुबारक के मौके को ही ले लीजिए। हम में से बहुत बेशतर अफराद तरावी की इबादत में मस्जिदों को जाते हैं। तवील अरसे तक, तवील आवर्स तक हम क़याम करते हैं। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और हर तरह से हम अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या वजह है? नाज़रीन, मैं उस पोस्ट का हवाला दूँगा। वो पोस्ट ये कह रही थी कि इतनी सारी इबादत करने के बावजूद ईमानदारी में हमारा दुनिया में 160वां नंबर आता है। जबकि वो जापान, जो मुसलमान मुल्क भी नहीं है, जिनके पास कुरान जैसी बेशबहा नेमत नहीं है, जिनके पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना नहीं है, उसके बावजूद वो ईमानदारी में नंबर 1 क्यों हैं दुनिया में? सवाल वो पोस्ट ये कर रही थी कि क्या वजह है कि हम इतनी सारी इबादत के बावजूद, इतने सारे दुनिया के बेहतरीन अक़ायद के बावजूद, एक अल्लाह को मानने के बावजूद, उसके प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के बावजूद, उनकी तालीमात पढ़ने के बावजूद हम किरदार में सिफ़र क्यों हैं? हम ईमानदारी में सिफ़र क्यों हैं? क्या वजह है कि इतनी सारी इबादत, इतना सारा इस्लाम से वालिहाना लगाव हमारे किरदार को तब्दील नहीं कर रहा? क्या वजह है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में झूठ पर झूठ बोलते हैं, हम बेईमानी करते हैं, हम मिलावट करते हैं, हम चोर बाज़ारी करते हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हम इंसान को बचाने वाली जो अद्वियात हैं उस तक में मिलावट से नहीं चूकते, हम दूध में केमिकल मिलाते हैं, हम फ्रॉड करके अपने मकासद हासिल करते हैं, या हम जो है फ्रॉड के ज़रिए से अपनी रोज़ी कमाते हैं। हम झूठ बोलते हैं क्यों? हम अहद को क्यों नहीं पूरा करते? मुसलमान तो वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान तो वो है जिसके किरदार को देख के गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएं। मुसलमान तो वो है कि जिसका रोज़ व शब इस्लाम के ज़री उसूलों पर बसर होता हो। मुसलमान तो वो है जिसको देख के चरिंद परिंद हैवान भी शर्म से और हया से नज़रें झुका लें। तो ऐसी क्या वजह है? ऐसा क्या मसला है? ऐसा क्या इशू है
کہ ہم بہترین مسلمان بننے کی بہترین کوششوں کے باوجود کردار کے مسلمان نہیں بن رہے؟ کیوں ہمارے پاس انسانیت سوز جرائم ہوتے ہیں کہ انسانیت کام اٹھتی ہے؟ مسلمان تو مسلمان، وہ لوگ جن کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں، وہ بھی ان جرائم کو دیکھ کے لرز جاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے اس طرح کے جرائم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ اپنے معاملات میں ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو مال تجارت دکھاتے ہیں وہ مال تجارت دنیا میں بھیجتے کیوں نہیں؟ یہ تمیز میں، ادب آداب میں، رکھ رکھاؤ میں، معاملات میں اس قدر غلط، اس قدر برے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ آخر کیا مسائل ہیں؟ آخر کیا معاملات ہیں؟ ناظرین، اب وہ دور آ چکا ہے کہ ہم دودھ، جو کیمیکل ملا دودھ ہمیں ملتا ہے، ہمیں ہماری جتنی خوراک ہے اس میں ملاوٹ ہے، ہماری ادویات میں ملاوٹ ہے، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ہم کسی کے کہے ہوئے وعدے پہ اسے معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ وعدہ کبھی ایفا نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اسٹیمپ پیپر پہ ریٹن ایگریمنٹس کرنے کے باوجود ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے گالم گلوچ کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں رکھتے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کا اعتبار کھو چکے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے اگلا معاملہ کرنے والا مسلمان ہو تو ہمارا دل ڈرتا رہتا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص اگر غیر مسلم ہو، اور خاص طور سے اگر مغرب کا پلا بڑا ہو، تو ہمارا دل مطمئن رہتا ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے، اس نے جو قول دیا ہے، یہ نبھائے گا، یہ اس کی پاسداری کرے گا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے کردار کی وجہ سے دنیا بھر میں بے انتہا بدنام ہو چکے ہیں؟ ہم پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمام عبادات کے باوجود کیوں ایسا ہے؟ ہمارا قرآن شریف ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں کا نفع، چاہے یہاں پہ اربوں کھربوں کا نفع ہو جائے، اس اربوں کھربوں کے نفع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سونے کے پہاڑ دے دے تو ان سونے کے پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم 50، 60، 100، 200 بھی آج کل تو ناظرین زندگی کا دوریانہ نہیں ہے، بہت اگر کوئی جی جاتا ہے تو 110، 120 سال تک جی جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں دنیا کی بہترین گاڑیاں، دنیا کے بہترین بنگلے، دنیا کا بے تحاشا بینک بیلنس، اپنے عزیز و اقارب، بال بچے، ہر چیز چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس دنیا سے جانے ہیں تو ہمارے اعمال جانے ہیں، جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں پاس یا فیل کر کے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سارے اعمال دنیا میں ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے بہت غور و خوض کرنے کی کوشش کی، بہت سارے اس معاملات میں جو مفکر ہیں اور جو ہمارے عالم دین ہیں اور دیگر معاشرے کے افراد ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، تو ہمیں ایک چیز بہت شدت کے ساتھ محسوس ہوئی کہ ہماری عبادات روح سے خالی ہیں۔ ہم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں، جو کچھ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیا مانگ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ آپ نے کس طرح تمام تر پریشانیوں کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود ہمیشہ حق و سچائی کا، ایمانداری کا علم سربلند کیا۔ وہ کفار جو کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھا، وہ کفار جن کو آپ کی رسالت کے دعوے پہ شدید اعتراضات تھے اور آپ کے جانی دشمن تھے، وہ تک آپ کے کردار کی
گواہی دیتے تھے، وہ تک آپ کی ایمانداری، سچائی اور خلوص کے گواہ تھے، وہ تک آپ کی زبان کی ایک اشارے کو بالکل حق و صداقت کا پیکر جانتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے اس نبی کے پیروکار اتنے دنیا میں بالکل بے معتبر ہو گئے، ہمارا اعتبار مکمل طور پہ اٹھ گیا؟ ناظرین، وجہ اس کی جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری عبادات، ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ہمیں مطلب معلوم ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں، خاص طور سے رمضان المبارک میں ہم میں سے ہر کوئی مسابقت میں ہوتا ہے کہ کوئی دو قرآن شریف ختم کرے، کوئی 4 قرآن شریف ختم کرے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو 10 قرآن شریف ختم کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے پورا قرآن شریف ختم کر لیا، آپ نے مثال کے طور پہ اس وقت ایک پارہ ختم کیا ہے، تو آپ کو اس سے کیا سبق ملا ہے؟ آپ نے اس سے کیا لیسن ڈرائیو کیا ہے؟ آپ کو اس سے کیا پتہ لگا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ جواب ندارت، جواب صفر۔ ہم پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں قطعاً یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ہم بہت احترام کے ساتھ قرآن شریف کو چومتے ہیں، اس کو بہت عزت کے ساتھ، بہت خوشلانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ ہمارا کردار نہیں بن رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے ہر تیسرے چوتھے صفحے پر ہم سے کیا ڈیمانڈز کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چور بازاری سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی جان کی حرمت کا ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جائیداد میں حقوق دینے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹوں سے نرمی، شفقت، بڑوں سے عزت اور احترام سے پیش آنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سود کھانے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے نزدیک جانے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب نوشی سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوئے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے الغرض ان تمام برائیوں سے منع کیا ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے ناظرین؟ ہم قرآن شریف بند کرتے ہیں، ہم اسی طرح بے باکی سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم عمرے پر جاتے ہیں، ہم حرام کی کمائی سے وہ عمرے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا کے اپنی اشیاء کو مارکیٹ میں دگنے تگنے داموں فروخت کر کے جو حرام کے پیسے کمائے ہوتے ہیں اس سے ہم عمرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم نے عمرہ کر لیا۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کرنے کا تو ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب رحم آ گیا ہم پر، ہو سکتا ہے ہمارے حقوق اللہ میں جتنی کوتاہیاں ہیں، جتنی لغزشیں ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی صورت وہ نہیں معاف کرنے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک نہیں معاف کرنے جب تک کہ وہ بندے معاف نہ کر دیں۔ لیکن ہم مسلسل اپنے جو بنی نوع انسان ہیں اس کو ایذا پہنچا کے، ان کو دکھ پہنچا کے، ان کو تکالیف پہنچا کے، ان کو اذیتیں دے کے، ان کو چیزیں مہنگے داموں فروخت کر کے، ان کے ساتھ دھوکہ کر کے، ان کے ساتھ بے ایمانی کر کے، ان سے معاملات خراب کر کے، ان کو ہر طرح کے مسائل سے دوچار کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آتی، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو کیوں تباہ کیا۔ کسی کو صرف ناظرین ناپ تول کی کمی پر یا غلط ناپ تول کرنے پر تباہ کر دیا، کسی کو اپنے احکامات کسی ایک حکم کی خلاف ورزی پر تباہ کر دیا، کسی کو سرکشی پر تباہ کر دیا، کسی کو ملاوٹ پر تباہ کر دیا، کسی کو کسی اور نافرمانی پہ تباہ کر دیا، جبکہ ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کی تمام کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم انتہائی سرکش ہو چکے ہیں، ہم انتہائی ظالم ہو چکے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھتے ہیں، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشے جائیں گے۔ ناظرین، جہاں تک میں بہت سارے لوگوں سے بات کر کے اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہم میں آخرت کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے، ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اور اگین اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہم اگر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں صفحے پر اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اپنی کافرانہ روش سے باز آ جاؤ، میرے احکامات کی خلاف ورزی سے باز آ جاؤ، میرے دیے ہوئے احکامات پہ عمل پیرا ہو، ورنہ میں تمہیں جہنم سے بھر دوں گا۔ میں نے جہنم پیدا ہی اپنے سرکشوں کے لیے کیا ہے، جو میری سرکشی کرتے ہیں، جو میرے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ہمیں یہ اس لیے نہیں پتہ لگتا کہ ہم عربی سے نابلد ہیں۔ ہم میں سے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو عربی سیکھ کر قرآن شریف کو سمجھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن ہماری ایک بہت بڑی اکثریت عربی سے نابلد ہے۔ ہماری ایک بہت اچھی بھلی تعداد ہے جو عربی پڑھنا ہی نہیں جانتی، قرآن شریف کو صحیح طرح سے پڑھ ہی نہیں سکتی۔ ان تک تو وہ ہمیں ان لوگوں کا احکامات پہنچانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن شریف کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، وہ اچھی بھلی اکثریت جو قرآن شریف پڑھ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں خوش اعلانی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے؟ قرآن شریف کا ختم کر لینا کامیابی نہیں ہے، قرآن شریف کا سمجھ لینا کامیابی ہے، قرآن شریف پر عمل پیرا ہونا کامیابی ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن شریف اگر ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اس قرآن شریف کے پڑھنے کا کیا فائدہ جس سے ہماری زندگی تبدیل نہ ہو اور جس کی وجہ سے ہم پھر بھی جہنم میں جائیں۔ تو ناظرین، آئیں ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ اس رمضان میں سب سے پہلے ہم دین اسلام کی روح کو سمجھیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن شریف کے ایک ایک لفظ کا مطلب جانے بغیر ہمارا قرآن شریف پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ایک گاڑی اس کا مینول پڑھے بغیر اس گاڑی کو چلانے کی کوشش کریں، خاص طور سے وہ فرد جو بالکل ڈرائیونگ اس انتہائی کمپلیکیٹڈ گاڑی پہ پہلی دفعہ بیٹھ رہا ہو، تو وہ ناظرین وہ گاڑی کیسے چلے گی؟ یا دوسرے الفاظ میں آپ گاڑی کا انجن کھول رہے ہو، آپ کو انجن کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو اور پورا انجن کھول دیں اور آپ کو کچھ اس کا آئیڈیا نہ ہو۔ تو ناظرین، آئیے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم آج ہی سے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں گے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم سے ریکوائرمنٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے زندگی گزروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے گناہوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح کے معاملات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں۔ آئیں اور ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم آج ہی سے قرآن شریف کا اگر ہم روز آدھا بارہ بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بات پر زور دیں کہ ہمیں اس کا ایک ایک مطلب سمجھ میں آئے، اس کو ہم ریپیٹ کریں، اس کو ہم ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کو ہم ریپیٹ کریں، اس کی کہیں سے آج کل واٹس ایپ پر بہت ساری مواد موجود ہے، ہر پارے کی سمری موجود ہے۔ ہم ایٹ لیسٹ جب آگے بڑھ جائیں تو پچھلے جو پارے ہیں اس کے جو مین ہمیں لیسنز دیے گئے ہیں اس میں ہمیں جو وہ کوڈ آف لائف ہے ہمارے پورا، ہم اس پہ نظر رکھیں اور ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، ہم اپنی زندگیوں سے جھوٹ ختم کریں، ہم اپنی زندگی میں سادگی لائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کریں، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کرتے ہوئے اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، پھر حاضر ہوتا ہوں میں مزید کسی اچھے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور یوٹیوب پہ جا کے اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ